अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर मौजूद हैं NARC में और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कितनी बेहतरीन रिसर्च हो रही है। नाज़रीन, एक और स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि फलों पर, सब्ज़ियों पर, फ्रूट पर कैसे रिसर्च हो रही है। 28 लैब्स पे हम आपको लेके गए थे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं और कैसे रिसर्च हो रही है, टेक्नोलॉजी में हम कहाँ चले गए हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एनिमल फॉर्म्स पर। आज हम आपको बताएंगे कि एनिमल्स पर क्या रिसर्च हो रही है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मवेशी फार्म्स में जाएंगे, डेयरी फार्म्स में जाएंगे, फ़िश फार्म्स में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। और ख़ास तौर पे इंगोरा रैबिट जो पाकिस्तान में पहली बार मुतारिफ़ कराया गया है। इंगोरा रैबिट की क्या ख़ासियत है, क्यों यहाँ पे लाया गया, क्या रिसर्च हो रही है, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया किए बगैर डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस इदारे को लीड कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो बड़ा गोश्त है, बड़ा मीट है, उसकी ग्रोथ की जा रही है और नेचुरल फीड से बड़ी ज़बरदस्त फीड है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ क्वालिटी का दूध कैसे हमें मिल सकता है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, मुझसे पूछते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया, पहले भी आपने हमें तमाम लैब्स का विज़िट करवाया और बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च आप कर रहे हैं फलों पर, सब्ज़ियों पर। प्रोग्राम बड़ा लोगों ने देखा, पसंद किया। एनिमल्स पे आप क्या कर रहे हैं? हाशिम साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर में एनिमल का जो सेक्टर है, इसमें मेजर रोल है हमारी पाकिस्तान की जीडीपी में। तो इसलिए हमारा पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में एनिमल साइंसेज एक डिवीज़न है जो डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। इसमें कैटल, बैफलो, शीप, गोट, फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, जैसे आपने बताया, अंगोरा रैबिट है, पोल्ट्री है। तो ये सारे जितने भी डिफरेंट एनिमल्स हैं उसके ऊपर हमारे जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। उसमें ये जैसे कैटल में हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, उसकी डिजीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसी तरह बैफलो में भी उसकी जो हमारी जो ओरिजिनल ब्रीड्स हैं, एक तो हम उसको 2 टाइप ब्रीड्स को मेंटेन करने के लिए, और एक ये है कि उनके जो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक है उनकी पॉपुलेशन में लेके आएँ, ताकि आगे अगर हमने मिल्क की तरफ जाना है तो उन एनिमल्स को क्रॉस करें, वो ब्रीड ऐसी ब्रीड बनाएं कि जो ज़्यादा बेहतर दूध दे सकती है, या अगर गोश्त की तरफ जाना है तो उन एनिमल्स को क्रॉस करें कि जो ज़्यादा हम गोश्त वो ले सकें। तो इसी तरह से इनके ऊपर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, जो नई टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से जो DNA बेस्ड जो वो ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करके वो एनिमल को हमारे पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट ब्रीड्स हैं। जैसे कैटल की काऊ की ब्रीड है, ये साहिवाल है, बहुत अच्छी ब्रीड है, रेड सिंधी है, फिर थार की है, फिर हमारे चोलिस्तान के है, फिर बैफलो भी हमारे पास बड़ी अच्छी दूध देने वाले जो ब्रीड्स हैं, जो कि मिल्क में बहुत अच्छी जिनकी वो प्रोडक्शन है। तो इनके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, जो इनके ऊपर डिजीज़ आती हैं, फिर इनके जो फीड के हवाले से जो हम न्यूट्रिशन कैसे इनकी वो बढ़ा सकते हैं, तो हमारे साइंटिस्ट डिफरेंट वो तरीक़ों से और डिफरेंट चीज़ें वो मिक्स करके इनकी वो जो फीड के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। और इसी तरह से शीप गोट है, शीप गोट भी बहुत ज़्यादा हमारी जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट इकोलॉजीज़ में मुख्तलिफ़ ब्रीड्स हमारे पास हैं। अगर गिलगित की तरफ जाएं तो और ब्रीड है, फिर आप यहाँ पे पोटवार रीजन में और है, फिर सिंध की तरफ जाएं डिफरेंट ब्रीड्स हैं, चकवाल है, सरगोदा है। तो वो सारी जितनी भी ब्रीड्स हैं, बीटल स्पेशली अभी हम बीटल पे काम कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर साथ ही जो फ़िशरीज़ है, फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट भी
ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ اس انوائرمنٹ میں فشز ہوتی اس کے اوپر، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ایگزاٹک سٹینز جو ہیں، ایگزاٹک جو فش باہر سے منگوا کے اس کو بھی اڈاپٹیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں۔ جو انگورا ریبٹ ہے اس کی کیا خاصیت ہے اور اس کو کیوں آپ لے کے آئے ہیں؟ ایک میں آپ کو فش کے حوالے سے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ٹراؤٹ فش کو ہم نے انٹروڈیوس کیا، جو گلگت بلتستان کے جو کولڈ واٹر فش ہے، تو وہ بہت زیادہ اس علاقے میں وہ پھیلی، اور اس کے اوپر بھی ہمارے سائنٹسٹ نے وہ کام کیا، اور جو امریکن کیٹ فش ہے، امریکن فش، اور پھر جو آرنامنٹل فشز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارے سائنٹسٹ نے وہ ان کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ پھر ابھی آپ جو ریبٹ کی بات کر رہے تھے، انگورا ریبٹ کا، تو انگورا ریبٹ کو بھی ہمارے ایکچولی یہ جو ریبٹ ہے یہ کولڈ انوائرمنٹ میں زیادہ بہتر وہ اچھے طریقے سے وہ فلرش ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو بریڈ ہے یہ انگورا ریبٹ کی، اس کا ایک تو مینلی یہ پرپز ہے کہ اس کی جو وول ہے، وول سے جو شال بنا رہے ہیں، جو وول ہے، وول سے جو شال اور جو سویٹر اور بڑی ایکسپینسو وول ہوتی ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے، تو اس کو ہم اس لیے کہ، اور اس کی گروتھ بھی بڑی ریپڈ ہوتی ہے، تو جو ہمارے لو ٹیمپریچر ایریاز ہیں، یا خیبر پختونخوا میں، سوات میں، یا بلوچستان، گلگت کلام، یا ادھر گلگت بلتستان میں بھی، اور پھر دوسرا یہ ہے جو ہمارا بلوچستان کے ایریا ہے، تو اس میں اگر لوگ یہ اس کو بھی وہ رکھ لیں تو اس کی جو وول ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑا اس میں وہ پوٹینشیل ہے اگر اسمال بزنس کے حوالے سے اگر وہ کسی نے بھی کوئی کام تحقیق کرنا ہو رہی ہے۔ ایک اور بڑا زبردست آپ کا انیشیٹو ہے کہ ہمیں بتایا کیا کہ ایک چھوٹی سی کیوٹ سی بکروٹی کہہ لیں، اس کو بیبی کہہ لیں بکرے کا، تو بکرے کی جو ماں ہیں وہ پنجاب سے ہے، والد امریکہ سے، اور امریکہ سے وہ کبھی پاکستان نہیں آئے، تو یہ کیسے کیا آپ نے؟ وہ مینلی تو یہ جس طرح سے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیفلو میں بھی ہم ایمبریو ٹرانسفر کی ہے فرسٹ ٹائم پاکستان میں، تو یہ ہے کہ باہر کے جتنے بھی ایگزاٹک میٹیریل ہے اس کا وہاں سے وہ سیمن لے کے، تو ہم یہاں اپنی جو گوٹ، پرپز یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کراس کرا کے، تو پرپز یہ ہے کہ اس کو امپروو کریں، جو امریکن ہے اس کا بھی کریکٹر آ جائیں، ہماری جو پاکستان کی جو بریڈ ہے اس کے بھی وہ کریکٹر آ جائیں، تو یہ وہ جیسے ابھی پولٹری ہے، پولٹری پہ بھی ہمارا بہت اچھا کام، جو وائرسز کے حوالے سے اس کو ہماری ایک ریفرنس لیب بھی ہے یہاں پہ، جو پورے پاکستان میں بلکہ سارک کنٹریز میں ریفرنس لیب ہے، جس میں ہم یہ وائرسز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو پولٹری پاکستان میں کس طرح وہ پلے، لیکن اوریجنلی یہ وہ باہر سے آئے، اور اس کے جو پولٹری کے اور بھی جو ہیں، نیک نیٹ نیک ہے اور دوسری اور بھی، تو پر یہ ہے کہ اسے میکسیمم ہم انڈے بھی لیں اور میکسیمم گوشت بھی لیں، تو یہ جو بکری والا آپ نے بتایا کہ اس میں بھی ہمارا یہی ہے کہ اس کا گوشت بڑھانے کے لیے اور ملک وہ بڑھانے کے لیے ہم اس کے اوپر جو ہمارے سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں۔ ابھی اب جو ہے جتنے بھی ہمارے ڈفرینٹ ایریاز، جیسے میں نے بتایا کہ کیٹل، شیپ، گوٹ اور انگورا ریبٹ ہے، فشریز ہے، تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، تو اس فارم میں جو ڈفرینٹ ایریاز میں جو ڈفرینٹ ہماری بریڈز ہیں اور جو اینیملز ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں، اور کیا کیا کام کر رہے ہیں ہمارے سائنٹسٹ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں چیئرمین صاحب، اور یہ ہمیں مختلف فارمز پہ لے کے جائیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اینیملز پر کتنی بہترین ریسرچ ہو رہی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم مویشی فارم میں موجود ہیں، چک شہزاد میں، NARC کا جو ایک سرکاری ادارہ ہے جہاں ریسرچ ہو رہی ہے، وہاں پر یہ فارم موجود ہے۔ آپ کو میرا کیمرہ مین دکھائے گا کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جانور بھی ہیں اور ان کی فیڈ بھی ہے، اور رائٹ سائڈ پہ یہ ایک بینر لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا زبردست انیشیٹو ہے۔ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اقبال انجم صاحب، جنہوں نے یہ ریسرچ کی، ایکسپیریمنٹ کیے، بڑا ہی زبردست ایکسپیریمنٹ کیا، ایک فیڈ بنائی، اس فیڈ کو کھانے سے جو مویشی کھاتے ہیں تو ان کا جو گوشت ہے، جو میٹ ہے، نیچرلی بڑھ جاتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا، الٹا اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو بڑی زبردست چیز ہے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر محمد اقبال انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو فارم ہے، اور یہ پہلے اس کا یہ بریف کریں
یہ ایولیشن آف جی ایسے ہے کہ جو جانور ہیں جب ان کو ہم پالتے ہیں تو ان کی خوراک کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں وہ تقریباً 60 سے 70% آتے ہیں. تو یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہم نے ایک ادھر تجربہ کیا ہے. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس خوراک کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں, اس کی قیمت کیسے کم کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے جو ضمنی باقیات ہیں ایگرو انڈسٹریل ضمنی باقیات, اس سے ہم نے سائلج بنایا ہے, جس میں اس کا جو پروجیکٹ ہے جس کے اوپر میں نے کام کیا ہے یہ ایویلویشن آف کراپ ریزیڈیو بیسڈ ٹوٹل مکس فرمنٹڈ راشن. تو اس میں ہم نے جو مکی کے تکے ہیں ان کو استعمال کیا ہے, چکندر کا پھوگ استعمال کیا ہے, اور جو سٹرس کنو ہے اس کا پھوگ استعمال کیا ہے. ان کو لے کے کیونکہ جو چکندر ہے اس کے اندر کافی زیادہ پانی کی مقدار ہوتی ہے, تقریباً کو 70-80% پانی ہوتا ہے, اور کنو کے پھوگ کے اندر بھی کافی زیادہ پانی ہوتا ہے, تو یہ جلدی گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر اگر تکوں کو باریک کر کے ڈال دیا جائے تاکہ اس کا جو ماسچر ہے وہ کم ہو, اور اس کو ہم سائلج بنا لیں, اس کو ہم فرمنٹیشن اس کی کر لیں, اور یہ فرمنٹڈ جو سائلج ہے یا جو ایگرو انڈسٹریل بائی پروڈکٹ ہے, اس کو پھر ہم نے جو فربا کرنے والے جانور ہیں ان کی خوراک میں استعمال کیا ہے. یہ 25 سے لے کے 50% تک ہم نے جانور کی خوراک کے اندر ڈالا ہے, اور اس سے جو جانور کی خوراک کے اوپر جو قیمت آ رہی تھی, کاسٹنگ آ رہی تھی, وہ 25 سے 30% کم ہو گئی ہے. اور وہ اقبال انجم صاحب, یہ جو فیڈ آپ نے بنائی ہے یہ ابھی آپ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں؟ یہ ہم ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں, اور یہ 5 ایکسپیریمنٹ ہم نے کیے ہیں جو 1 بائی 1 ہے. پہلا ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا, اور اس کے اوپر بھی ہم نے جانور کا جو گروتھ لیا ہے, جو چکندر کے راشن کے اوپر جو ہم نے گروتھ لیا ہے وہ 860 گرام پر ڈے ہے, اور اس کے اوپر جو خرچہ ہم نے سیونگ کی ہے وہ 32% سے لے کے 35% تک ہم نے کاسٹ کو کم کیا ہے. جب ہم نے اس کو سائلج کے ساتھ, جو میز سائلج ہے اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا, سٹرس کے ساتھ کمپیریزن کیا, اور ایک جو راشن تھا ہمارا کنونشنل جو ہم روٹین میں کرتے ہیں, تو اس سے بھی 32% ہمیں یہ کم قیمت میں پڑا. دوسرا تجربہ بھی ہم نے اسی طرح کیا کہ چکندر کے مختلف لیول لیے, جس میں سے ہم نے 15% سے لے کے 45% تک جانور کی خوراک کے اندر اس کو استعمال کیا, جو چکندر والی خوراک تھی. اور اس میں بھی ہم نے یہ جو دیکھا ہے کہ 880 یہ جو اوپر ہم نے فگر دی ہوئی ہے 880-890 گرام تک جانوروں نے وزن لیا. اور یہ بھینس کے جو بچڑے ہیں 1 سال سے تقریباً 12-14 مہینے کی عمر کے لیے, اور اس کو 90 دن کے لیے ہم نے یہ خوراک کھلائی. اور اس کی قیمت میں بھی جو اکنامیکلی ہم پہلے بات کر رہے تھے تقریباً 25 سے 30% تک ہم نے قیمت کو کم کیا. پھر تیسرا ایکسپیریمنٹ تھا, وہ بھی ہم نے اپنے مختلف کہ ہم کنونشنل خوراک کے ساتھ اس کو کمپیریزن کیا, جس میں سے ان کو علیحدہ کر کے بھی کھلایا علیحدہ, اور پھر ہم نے ایز اے TMR دیا. تو اس میں بھی اس کے بڑے خاطر خواہ اس کے ایڈوانٹیج آئے. جو چوتھا ایکسپیریمنٹ تھا وہ ہم نے فیلڈ میں کیا ہے فارمر کے پاس, جس کے اوپر جو وہ خوراک استعمال کر رہا تھا وہ ڈالی, اور جو ہم نے 6 جانور ہم نے سلیکٹ کیے تھے اس کو ہم نے اپنے والی خوراک دی. اور اس سے بھی یہ جو ہمیں رزلٹ یہ شو کر رہے ہیں یہ کراس بریڈ اینیمل تھے, اور ان کا وزن جو انیشیل وزن تھا وہ 152 کلو کے قریب تھا. جب ہم نے بڑی اچیومنٹ, تو یہ جو ہے اس کی قیمت بھی ہم نے جو سیونگ کی ہے, اس میں جو خوراک اس کے ساتھ جو مقابلہ کیا ہے جو وہ خود ڈال رہا ہے اور جو ہم نے ڈال کے دی ہے, تو اس سے بھی تقریباً پر kg کے اوپر 15 روپے ہم نے سیو کیا ہے اس خوراک سے. آخری ایکسپیریمنٹ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے, اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ خوراک ساری میں نے ٹیسٹ کی لیب کے اندر, اس کے اندر سارے نیوٹرینٹس موجود ہیں. اس کی ڈائجسٹیبلٹی بڑی آسان ہو گئی, زیادہ ہو گئی, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ڈائجسٹیبلٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا گروتھ زیادہ آیا. پھر ایک ایکسپیریمنٹ 5واں جو ہے وہ ہم نے ڈیری اینیمل کے اوپر دیکھا ہے. ڈیری ہم نے 15 جانور لیے اور ان کو خوراک یہ والی ڈالی جس میں یہ 5, 10 اور 15% یہ انکلوڈ کر کے دیکھا, اور اس میں بھی جو پر لیٹر 1 لیٹر دودھ پیدا کرنے کے اوپر جو خرچہ آیا وہ تقریباً 5 روپے اس سے دوسری خوراک کے مقابلے میں کم خرچہ آیا. تو اس نے ہمارے 5 روپے بچائے اس خوراک نے 1 لیٹر کے حساب سے. اگر وہ جانور 10 لیٹر دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے 50 روپے تقریباً وہ اس نے پر ڈے اس خوراک کا بچایا. یہ جانور ہیں, یہ جو ہمارے ہیفرز بھی ہیں اس کے اندر, یہ تقریباً اس میں پریگننٹ ہیفرز ہیں, اور جو دوسری طرف نظر آ رہے ہیں آپ کو جانور اسی خوراک کے اوپر رکھا ہے وہ فربا کرنے والے جانور بھی ہیں, اور اسی طرح جو ڈیری والے ہمارے اینیمل ہیں. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ جو بھینس کے بچڑے ہیں انہوں نے زیادہ وزن لیا ہے
کمپیئر ٹو جو ہمارے ساہیوال ہیں، لیکن یہ فرق اتنا زیادہ نہیں ہے. قیمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زیادہ ایفیشینٹ بفلو اس میں آئی ہے، بفلو کے رزلٹ آئے ہیں. یہ ابھی آپ کو ہم وہ خوراک دکھا دیتے ہیں، یہ جو ہم نے بنائی ہے. تو اس کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ تکے ہیں، تکوں کو گرائنڈ کر کے یہ ہم نے ونڈا بنایا ہے. اس ونڈے کو ہم نے تجربے کے یہ ٹیسٹ کیا ہے. یہ اس کے اندر جو گرائنڈ کیے ہوئے ہیں تکے ہیں، جس کو عموماً ہم جلا دیتے ہیں یا فیول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ابھی اس کا استعمال سوائے فیول کے اور نہیں ہے. تو اس کو اگر ہم خوراک میں بھی استعمال کریں، اسے ایز اے توڑی کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سائلیج بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. فی الحال چونکہ چکندر کا سائلیج اور چکندر کا جو پھوگ ہے یا کنو کا جو پھوگ ہے وہ ضائع ہوتا ہے یا بھٹوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کو اگر ہم خوراک میں لے آئیں تو ہم انہی جانور کی جو خوراک ہے اس کو ہم جو ہے کم از کم 25 سے 30% کم کر سکتے ہیں. اس خوراک میں پھر ہم نے یہ بھی استعمال کیا ہے جو اوٹ کا ہے. اس اوٹ کے ہے کو بھی ہم کنزرو کر لیتے ہیں جب ہمارے پاس یہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. تو یہ بھی جانور کی خوراک کے اندر ہم نے ڈال کے دیکھا ہے، تو اس کے بھی خاطر خواہ اس کے رزلٹس آئے ہیں. چونکہ نومبر دسمبر میں اور جون جولائی میں ہمارے پاس سبز چارہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی اس کے متبادل ہم نے جو ہے ادھر بنایا ہے اور استعمال کیا ہے، اور تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے ینگ کاوز ہیں اس کا جو میدا ہے وہ یہ سائلیج جو ہے ڈرائی ہے، یہ دینے سے وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ بجائے دودھ کے جلدی خوراک کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے. اور اس طرح ہم دودھ جو ہے وہ بچے کو پلانے کی بجائے ہم سیو کر سکتے ہیں اور بچہ بھی ہیلدی ہو سکتا ہے. زبردست، ایکسیلنٹ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں کتنا ٹیلنٹ ہے. جی ناظرین، اس وقت میں ڈیری اینیملز کے فارم میں موجود ہوں. پہلے ہم نے آپ کو بتایا میٹ کے حوالے سے، اب ہم آپ کو بتائیں گے دودھ کے حوالے سے کہ اچھا دودھ، خالص دودھ کے حوالے سے کیا ریسرچ ہو رہی ہے. ڈاکٹر فیصل اشفاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ. آپ سنائیں. اچھا فیصل صاحب، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ریسرچ کر رہے ہیں، کیا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ اچھی کوالٹی کا دودھ، جو آج کل تو دودھ میں ملاوٹ بھی بڑی ہے، تو ہمارے جو بچے ہیں جو ہم سبھی پیتے ہیں کیونکہ صحت کا اہم جز ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ملک جو کہ ایک زیادہ تر زرعی ملک ہے، اور اس میں ظاہر ہے ہماری لائف سٹاک کا بھی ایک بہت اہم رول ہے. ہمارے ملک میں ماشاءاللہ جو ڈیری کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے بھینسیں بھی عطا کیں اور گائے بھی عطا کی. ہمارے ملک میں زیادہ تر جو ہے بھینس کا دودھ پسند کیا جاتا ہے، اور یہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہر گھر کی خالص دودھ ضرورت ہے، ہر گھر کی، اور ڈیلی کی ضرورت ہے. تو اس میں ماشاءاللہ جو ہمارے پاس بفلو ہے وہ دنیا کی چند مشہور ترین ایک جو نسل ہے وہ ہے نیلی راوی، جو مشہور ہے. یہ پنجاب کے علاقے میں زیادہ تر پائی جاتی ہے، اور جو سندھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نسل عطا کی کنڈی نسل، وہ بھی ایک اچھی نسل ہے. تو ماشاءاللہ جو دونوں بڑے صوبے پاکستان کے ہیں وہاں بھی یہ اچھی نسلیں وافر مقدار ہے بھینسوں کی موجود ہیں. اس کے علاوہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گائے کی بھی اچھی نسل جو ساہیوال ایک مشہور نسل ہے وہ ہمارے پاس اس میں موجود ہے. اور اس میں کچھ آپ کو جانور کراس بریڈ بھی نظر آئیں گے، کیونکہ ہمارے ملک کا جو ڈیری سٹرکچر ہے اس وقت اس میں جو خالص نسلیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھیں جیسے کہ ساہیوال ہے، ریڈ سندھی ہے، چولستانی ہے، وہ بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ لوگ کچھ کراس بریڈ کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو وہ کچھ ریشو ان جانوروں کی بھی ملک کے حوالے سے آ رہی ہے جو اس میں ملک پروڈکشن میں اس کا رول ہے. کہ آپ انتخاب تو جانور کا اچھا کر لیتے ہیں، لیکن اگر فیڈ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اس میں کیمیکل ہیں یا وہ اس معیار کی نہیں ہے، تو پھر تو فائدہ نہیں. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے. واقعی یہ بات ہے، اگر آپ جانور اچھی جو نسل کا لے آئے، اب وہ اس میں انجینئرڈ وہ چیز موجود ہے، لیکن اگر آپ اس کو اچھی طرح فیڈ نہ کر سکیں، اس لیے فیڈ کے بارے میں فارمر کو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اچھی جو خوراک اس کو متوازن خوراک دے تاکہ وہ اپنا فل پوٹینشیل جو ہے جانور پیش کر سکے. اور وہ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ کچھ راشنز جو ہیں نئے ٹرائی کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے فیڈ ریسورسز ویسٹ ہو رہے ہیں ان کو جو ہے ہم یوٹیلائز کر سکیں. اس کے علاوہ جو بہت ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں جس میں کہ ہم فوڈر کو کنزرو کر لیتے ہیں، یا تو اس کو سائلیج بنا لیتے ہیں
یا اس کا ہے بنا لیتے ہیں. تو وہ جو لین پیریڈز ہیں جن میں کہ اسکارسٹی ہوتی ہے فوڈر کی یا چارہ جات کی, اس میں بھی وہ کام آتی ہیں چیزیں. تو ناظرین میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریبٹس, انگورا ریبٹ پاکستان میں پہلی دفعہ متعارف کرائے گئے ہیں. NARC جو ہمارا ایک سرکاری ادارہ ہے, ریسرچ ادارہ, وہ یہاں پہ لائے ہیں. میرے ساتھ جاوید اقبال صاحب ہیں, بتائیں گے یہ کیوں لائے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے, ٹھیک ہے. اچھا جاوید اقبال صاحب, انگورا ریبٹ بڑی نایاب خرگوش کی ایک نسل ہے, تو یہ کیوں لائے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں واحد خرگوش ہے جو وول پرپز کے لیے جو ہے وہ پالا جاتا ہے, اور خرگوش کی جو وول ہے وہ دنیا کی بہترین جو کوالٹی کی وول ہے ان میں سے ایک ہے. یہ دوسری جو بھیڑ کی وول ہوتی ہے اس سے 7 گنا زیادہ جو ہے یہ گرم ہوتی ہے, اور دوسرا اس کے اندر جو ہے اس کو جو ڈائجسٹیبل انرجی چاہیے ریبٹ کو 1 کلو وول پروڈیوس کرنے کے لیے وہ دوسرے جانوروں سے کم چاہیے, اور اتنی زیادہ گرم اور کم کوانٹٹی میں زیادہ پروڈکٹس جو ہے اس کے بنتا ہے. اس کے علاوہ اس کے بڑا کاسٹلی ہے پروڈکٹس, جو شال ہے, بیبی ساکس ہیں, تو یہ وہ بہت مہنگے بنتے ہیں. تو پاکستان میں یہ نہیں تھا, تو ہمارے ادارے نے پہلی دفعہ جو ہے پاکستان کے اندر اس کو تعارف کرایا, لوگوں میں اس کی اویئرنیس دی. اب الحمدللہ لوگوں نے جو ہے رکھے ہوئے ہیں. تو ابھی کتنی آپ نے وول بنائی ہے, ابھی تک کیا 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 ہے وہ تو ہمیں بتائیں نا. دیکھیں یہ ہم نے جو ہے یہ اس کی وول ہے. ناظرین آپ یہ دیکھیں یہ اس کی وول ہے. اس کی وول جو ہے اس کی کوالٹی کتنی اچھی ہے اس کی, اتنی ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر وول پائی جاتی ہیں ان میں سب سے بیسٹ کوالٹی جو ہے اس کی ہے, اور بڑے کم خرچے میں, اور اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس کا نا, اتنے رولے ہی نہیں ہے اس ریبٹ کے. ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہ تھریڈ فارم میں جو ہے میکینیکل, پہلے جو ہے وہ ہاتھ سے چرخے پہ دھاگا بنایا, اب یہ جو ہے میکینیکلی ہم مشین کے اوپر بھی جو ہے اس کو تیار کر لیا ہے. ناظرین یہ دیکھیں کتنا پیارا معصوم سا انگورا ریبٹ ان کے ہاتھ میں ہے. تو بتائیں کہ آپ یہ کس طرح پروسیس کس طرح کرتے ہیں, ان کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ نہیں دیکھیں اس میں سال میں 3 سے 4 دفعہ جو ہے اس کی وول ہم اس کے باڈی سے شیئر کرتے ہیں. پہلی دفعہ جب بچہ ہوتا ہے اس کی 8 مہینے کے بعد کرتے ہیں, اس کے بعد ہر 3 سے 4 ماہ بعد جو ہے اس کی وول کو جو ہے اتارتے ہیں. ان کو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے ٹیمپریچر, جو عام فہم لفظوں میں بات یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ پنکھے کی بھی ضرورت نہ پڑتی ہو وہاں پہ اس کی فارمنگ کامیاب ہے. اتنا فرینڈلی ہے, بڑے سکون میں, بہت فرینڈلی ہے. اس کو آپ بطور جو ہے پیٹ بھی رکھ سکتے ہیں گھر میں. آپ کے ساتھ تو کافی دوستی ہے اس کی, بڑے سکون سے. تو میں تو گزشتہ کئی سالوں سے اس کے ساتھ جو. اچھا اس کی جو وول ہے وہ انسانی صحت کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس کے انسانی صحت نہیں, مطلب سکن کے اوپر کسی قسم کے مضر اثرات جو ہیں وہ نہیں ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا انگورا ریبٹ پاکستان میں پہلی دفعہ NARC لے کے آیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی کوالٹی کی زبردست وول اس سے بنائی جا رہی ہے, اور اس میں اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے انسان کو, اور یہ اتنا فرینڈلی, اتنا معصوم جانور ہے اور فرینڈلی. جی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم نے ڈیفرنٹ کلرز, ہمارے سائنسدان جو ہیں ان کی کاوشوں سے جو ہے یہ براؤن کلر ہے, بلیک کلر میں بھی جو ہے. یہ کیسے اس میں آپ نے کراس بریڈنگ پروسیس جو ہے بریڈنگ ٹیکنیکس کے ساتھ جو ہے اس کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے. دوسرا ابھی ہم نے جو ہے جب نیچر کے خلاف آپ جاتے ہیں, کراس بریڈنگ کرتے ہیں, کوئی نیچر کے اس سے نقصان نہیں ہوتا؟ نیچر کے خلاف ہم نہیں جاتے, لیکن صرف ہم اس کا کچھ پیٹرن ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, نیچر کو نہیں چھیڑتے. تو ابھی جو ہے ہم نے گلگت بلتستان میں بھی اس کو جو ہے انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیا. ایک پروجیکٹ ہمارا وہاں پہ چل رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس, تاکہ وہ علاقہ جس میں سارا سال ٹھنڈ رہتی ہے وہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے زیادہ ملٹیپلائی کیا جائے. بہت زبردست. ناظرین یہ بڑا ہی وارم جو ہے وول ہے. بات صاحب یہ فیڈ میں کیا کیا دے رہے ہیں اس کو, یہ بتائیں.
जब ये अंगोरा रैबिट पहली दफ़ा पाकिस्तान में लाए गए तो इनको पहले पत्तों वाली खुराक के ऊपर इनको रखा गया था, लेकिन उससे खातर ख्वाह इनकी पैदावार में और इनके बच्चे देने की सलाहियत में इजाफ़ा नहीं हो रहा था। फिर हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारी यहाँ फीड मिल है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ अजनास जो कि होती हैं हमारी जो फसली बाक़ियात होती हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए उनकी पहले लेबॉर्ट्री में एनालिसिस किए, उनको मिला के मुख्तलिफ़ फार्मूलेशन अच्छी फीड एक्सपेरिमेंट करके ले आए हैं, जो कि वही नेचुरल अज्जा हैं, कोई केमिकल नहीं है जो हम लोग भी खाते हैं और पोल्ट्री में भी खुराक को इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं अजनास को मिक्स करके हमने इन रैबिट के ऊपर तजर्बा किया, जिससे ना सिर्फ इनकी बढ़ोतरी में ज़्यादा इजाफा हुआ, इनमें बच्चा देने की सलाहियत में इजाफा हुआ, इनकी नस्ल भी बढ़ गई, और सबसे ज़्यादा इजाफा के जो आम हालत में रखे जाते थे जब घरेलू सब्ज़ी बाक़ियात के ऊपर, इनके वूल की प्रोडक्शन डबल हो गई और ये कम खर्च जल्दी में ये ग्रो करके वूल ज़्यादा हम इससे पैदावार ले सकते हैं एक ही दफ़ा में। एक्सीलेंट। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। आप देखें कि इन्होंने बताया कि पहले पत्तों से इसका गुजारा हो रहा था, लेकिन उसमें उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त और वो बात नहीं थी, ना नस्ल आगे बढ़ रही थी, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक ज़बरदस्त फीड का तैयार किया और उसके बाद आप देखें कि नस्ल भी बढ़ रही है, वूल भी इसकी पैदा हो रही है और किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना जानवर को कोई नुकसान हो रहा है ना इंसान को, और यही टैलेंट है और यही खूबसूरती है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, और भी आपको बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन और चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे, और भी फॉर्म्स हैं यहाँ पे, हमारे साथ ही रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा तालाब है। मेरे साथ डॉक्टर रेहाना कोसर साहिबा मौजूद हैं, फ़िश स्पेशलिस्ट हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या रिसर्च हो रही है और क्या कर रहे हैं। अभी तो ये बताएं, इस तालाब में ये बहुत बड़ा तालाब है, इससे पिछले जो हमने तालाब देखे उनसे ये एक बड़ा तालाब है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, क्या रिसर्च हो रही है, और फ़िश के लिए ख़ास तौर पे सबकी पसंदीदा ग़िज़ा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने ये हमारा अपना PRC फंडिंग से ये एक प्रोजेक्ट है और ऑलमोस्ट तकरीबन आधे से पौने एकड़ का इनका रकबा है, एक पॉन्ड का। 6 पॉन्ड्स यहाँ पे हैं जिसमें कि हमने मुख्तलिफ़ ट्रायल्स लगाए हुए हैं हाई स्टॉकिंग डेंसिटी कि पर एकड़ जहाँ पे 1200 मछली या 1000 मछली फार्मर डाला करता था, जो हमारा कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम है, इन पॉन्ड्स में हम इवन 1800 to 2000 तक कार्प्स, रोहू, थैला, मोरी, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, तिलापिया जो है वो 3000 पर एकड़ होती थी, इस वक्त हम 4 to 6000 यहाँ पे ट्रायल्स में हमने की हुई है। इसी तरह से अमेरिकन चैनल कैटफिश जो कि एक हाई वैल्यू फ़िश स्पीशीज़ है, उसको भी हमने साथ में डाला हुआ है। उसकी 2 चीज़ें होंगी, एक तो ऑलरेडी हम वो कर चुके हैं कि ये दूसरी मछलियों के लिए नुकसानदेह नहीं है, और उसको हम कितनी हाई स्टॉकिंग, क्योंकि अब उसका बच्चा हम फार्मर को फील्ड में अवेलेबल है, कि उसकी कितनी मैक्सिमम स्टॉकिंग डेंसिटी हो सकती है। तो ये ट्रायल अभी हमारे कंटिन्यू है और इंशाल्लाह एंड पे जब ये हमारा ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम फार्मर को ये नई कुछ गाइडलाइंस दे सकेंगे कि कितनी मैक्सिमम फ़िश को आप डालें ताकि पर एकड़ आपका डबल। फीड क्या दे रहे हैं? फीड क्या दे रहे हैं? फीड देखें जी, पाकिस्तान में जो है वो फीड का एक बहुत बड़ा इशू है। कमर्शियल कुछ फीड मिल्स हैं जो कि बहुत हाई कॉस्ट फॉर्मुलेशन बना के हम इनको स्पीशीज़ स्पेसिफिक 5% बॉडी वेट के लिहाज से हम इनको दे रहे हैं, और ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि अगर कोई फार्मर हमारे पास आना चाहे, ये थोड़ा सा फीड बीच में डाल के दिखाओ, अगर कोई किसान हमारे पास आके गाइडलाइंस लेना चाहे कि ये कैसे फीड बनाते हैं तो भी हम बना सकते हैं। ये लोकल सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जी, कोई 12 के करीब हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और उनकी मुख्तलिफ मिकदार प्लस माइनस करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन परसेंटेज जो है वो स्पीशी के मुताबिक हो जाती है कि 20% देनी है, 25% देनी है, 30 या 35% हमने देनी है, और ये हम खुद बना रहे हैं। और फार्मर को हम ये सारी चीज़ें साथ साथ जो हमें विज़िट करें हम उनको गाइड भी करते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रायल के जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं, ये हमारा 2 इयर्स का प्रोजेक्ट था, ये इसका 2nd ईयर है, और एंड पे इंशाल्लाह जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम फार्मर्स डे भी करेंगे और उसमें हम फार्मर्स को ये सारी चीज़ों का बताएंगे कि आप पर एकड़ अपनी प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान रिसर्च में कहाँ खड़ा है और कितनी ज़बरदस्त रिसर्च भी हो रही है और कितने ज़बरदस्त तजर्बे भी हो रहे हैं। मेरे अकब में, बल्कि मेरे साथ ही एक ये खूबसूरत सा बड़ा क्यूट सा बकरोटा है। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि इसके जो फादर हैं वो अमेरिका में हैं और इनकी जो मदर हैं वो पंजाब की हैं, और हैरान कुन बात कि कभी भी इनके जो फादर हैं वो पाकिस्तान में नहीं आए, लेकिन ये बकरोटा आपके सामने है।
اس کی پیدائش ہمارے سائنٹسٹ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں سائنسدانوں نے کی، کیسے کی. اس میں ساری بڑی مزیدار اور حیران کن باتیں ہیں کہ جو اس کے فادر ہیں، پتہ نہیں ابھی اس وقت دنیا میں بھی ہیں کہ نہیں. 15 سال پہلے ان کے جو فادر ہیں، ان کا جو سیمن ہے یا جراثیم کہہ لیں اس کو یا تخم کہہ لیں، جس کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں، 15 سال سے ہماری لیبارٹری میں یہاں موجود تھا وہ. تو اس کو کیسے برقرار رکھا، یہ سب کیسے کیا. پاکستان میں یہ ٹیکنیک پہلی بار استعمال ہوئی ہے، یہ تجربہ پہلی بار ہوا ہے. دنیا میں تو یہ ہو ہی رہا ہے، لیکن پاکستان بھی اب ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے، آگے آتا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ مرتضی اندرابی صاحب موجود ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بڑے کوالیفائڈ ہیں، معروف. ان کا یہ زبردست ایکسپیریمنٹ ہے اور آپ دیکھیں یہ کتنا کیوٹ ہے. تو ہم انہی سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کیسے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اندرابی صاحب آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ. یہ ناظرین کو بتائیں کہ اس کے فادر جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، پتہ نہیں اس وقت دنیا میں بھی ہیں یا نہیں، اور 15 سال سے اس کا جو سیمن ہے، جراثیم ہے، جو اس کا تخم ہے، وہ آپ کے پاس تھا. تو پہلے بتائیں کہ اب آپ نے تجربہ کیا، وہ کبھی یہاں پہ آئے بھی نہیں ہیں، تو کیسے اس سیمن کو آپ نے برقرار رکھا؟ بہت شکریہ. یہ جو اس کے سائر ہیں یا جو ان کے فادر ہیں وہ سانن نسل سے تعلق رکھتے ہیں. سانن جو ہے یہ بکریوں میں ایک دنیا کی مشہور بریڈ ہے جو کہ خاص طور پہ دودھ کے حوالے سے ایک شہرت رکھتی ہے. مطلب اس سانن نسل کا یہ ہے کہ یہ 12 لیٹر تک دودھ بھی دینے والے اس نسل کے جانور پائے جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. اور 6 سے 8 لیٹر ایوریج بھی اس نسل میں مل جاتی ہے، یعنی 12 لیٹر بھی ہے اور عام طور پہ کم سے کم 6 لیٹر اس نسل کے حساب سے دودھ کی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کے جو فادر ہیں وہ سانن نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی جو ڈیم ہے، جو ان کی مدر ہے، وہ یہاں ہماری لوکل پنجاب کی بیتل نسل سے تعلق رکھنے والی بکری ہیں. تو ان کا جیسے شروع میں ہاشمی صاحب نے بتایا کہ ان کا جو فادر کا سپرم ہے وہ آج سے 15 سال پہلے امریکہ میں اس کو محفوظ کیا گیا اور وہ ادھر پاکستان ہمارے پاس ادھر NARC میں وہ ہماری لیبارٹری میں لایا گیا. کتنے سال رہا ہے؟ تو یہاں یہ تقریباً اس کو آپ 15 سال ہو گئے ہیں یہ ہمارے پاس محفوظ تھا. 15 سال سے سیمن آپ کے پاس تھا، تو یہ برقرار کیسے رکھتے ہیں آپ؟ اس کی ایک خاص ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم کرائیو بایولوجی کہتے ہیں یہ، اور اس کرائیو بایولوجی کے اس پروسیس سے گزرتے ہوئے یہ جب محفوظ کیا گیا پھر فردر یہ 15 سال اسی طرح لیکوڈ نائٹروجن بیسیکلی جس کا جو ٹیمپریچر ہے -197 ڈگری سینٹی گریڈ، تو اس لیکوڈ نائٹروجن کے مخصوص کنٹینرز کے اندر جس کے اندر وہ گیس موجود ہوتی ہے مائع حالت میں، اور اس کا ٹمپریچر اس وقت -197 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، تو وہ محفوظ شدہ جو سپرم ہیں یا تخم ہیں وہ سٹراس میں بھر کے اس لیکوڈ نائٹروجن کے اندر وہ محفوظ کیے جاتے ہیں. تو یہ پھر ہم نے تقریباً آج سے 2.5 مہینے پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور پاکستان میں پہلی مرتبہ جس طرح ہاشمی صاحب نے بتایا کہ ایک لیپروسکوپک آرٹیفیشل کی انسیمینیشن کی ایک ٹیکنیک ہے جو کہ خاص طور پہ بھیڑ اور بکریوں میں دنیا میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن NARC کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ بریڈنگ کے حوالے سے یہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ہم نے تجربہ کیا اور ہمیں بڑے اچھے رزلٹ حاصل ہوئے. بہت ہی اچھا رزلٹ. یہ تو اتنا کیوٹ سا ہے اور یہ بڑا، میں نے باقی جو آپ کے بکرے دیکھے ہیں یہ ان سے بڑا ڈیفرنس ہے. ہاں، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ کراس ہے بیسیکلی سانن اور بیتل کا، تو اس کی جو اگر ہم شکل کی طرف دیکھیں اس کے کان اور یہ جو واٹلز نظر آ رہے ہیں تو یہ زیادہ تر، اور یہ جو اس کی چہرے کی ساخت ہے اور ایون یہ کوٹ جس طرح کا آ رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے اور زیادہ تر یہ اپنے اس سانن نسل کی طرف اس کے یہ فینوٹیپک کریکٹرز اس وقت. سانن نسل کا آپ بتا رہے ہیں کہ دودھ بھی 12-13 لیٹر دیتے ہیں. بالکل. یہ جو خاص طور پہ اس کے جو فادر ہیں جس کا یہ تخم ہے تو یہ ان کی جس لائن سے اس کا تعلق تھا اس کے فادر کا، تو وہ آن ایوریج 12 لیٹر دودھ دینے والی بکری کا وہ خود بیٹا تھا. تو اور اس کے علاوہ جو اس بریڈ کو اگر کم سے کم بھی دیکھا جائے تو
6 سے 8 لیٹر یہ بریڈ دودھ کم از کم دے ہی دیتی ہے، لیکن اس کا فادر کی جو مدر تھی وہ ہائی پروڈیوسنگ تھی اپنی اس کیٹیگری میں کہ وہ 12 لیٹر دودھ دینے والی ماں کا بیٹا تھا. آگے یہ اب اس باپ کا بیٹا ہے. اور اب ہم امید رکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک بریڈنگ پلان کے تحت ان کو ہم گزار رہے ہیں، ایک جس طرح آپ نے انٹرویو کے سٹارٹ میں ہمارے محترم چیئرمین صاحب ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب کا انٹرویو کیا، اور انہوں نے اپنا جو خاص طور پہ ایک ویژن اور ایک آگے کا جو پلان بتایا، اس میں یہی ہے کہ اس طرح کی جو ہماری دودھ دینے والی گایوں کی نسلیں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ کمپوزٹ بریڈ بنانا یا اس طرح کراس بریڈنگ کے ذریعے بہتر نسل حاصل کرنا، اسی طرح اسمال رومینٹس کے حوالے سے بھی ان کا ایک ہے کہ جس میں اسی کی ویژن کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ایک کامیاب تجربہ کیا ہے. اب اس طرح کے ایکسپیریمنٹ یہ تو فرسٹ ہے، اور بھی آپ کر رہے ہیں یا کیے ہیں، یا کیا فیوچر کیا پلان ہے؟ جی بالکل، یہ ہماری پہلی اٹیمپٹ تھی اور جو بڑی کامیاب ہے. جی، اور جو اب لاسٹ بریڈنگ سیزن تھا، اس میں بھی ہم نے اسی تجربے، اسی لیپروسکوپک آرٹیفیشل انسیمنیشن کے ذریعے اور یہی سانن کا سپرم استعمال کرتے ہوئے اس وقت ہمارے پاس 21 اینیملز جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، جو کہ اب 1 سے 2 ماہ تک ان کی اب ہمیں جو ہے نا ڈیلیوریز ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ بھی 2.5 ماہ کا ہے ماشاءاللہ. جی یہ بالکل. تو یہ بتائیں، جو اس کے فادر ہیں اب زندہ ہیں دنیا میں، کوئی ہیں نہیں ہیں، اس کی کیا اطلاعات ہیں؟ اگر اس بکریوں کو دیکھا جائے، عام طور پہ 8 سے 10 سال میکسیمم 10 سال تک ہی اس کی لائف اسپین ہوتا ہے. تو جس طرح یہ اب 15 سال پہلے میں یہ حاصل کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی ان کی عمر 4 سال 5 سال ہو. تو اب مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے کہ وہ اب اس دنیا میں ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی ایک بڑی خوبصورت نشانی ہمارے سامنے یہ ساتھ کھڑی ہے. بہت شکریہ. اس کا سہرا آپ ہی پر جاتا ہے، آپ ہی جو ہیں اتنا زبردست آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا. ناظرین، پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسی سے کم نہیں ہیں، اور دنیا میں یہ ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے. ناظرین، یہ بڑا ہی زبردست تجربہ ہے، ایکسپیریمنٹ ہے. اس سے پہلے ہم مختلف فارمز میں گئے، مویشی فارم، ڈیری فارمز، فش فارم، اور آپ کو بتایا خاص طور پہ انگورا ریبٹ آپ دیکھیں کہ وہ بھی پہلی بار پاکستان میں آیا. تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، اور یقینی طور پہ اس سے بھی ہمیں بڑا فائدہ ہونے والا ہے. جیسے 12 لیٹر دودھ کی یہ بات کر رہے ہیں، پھر یہ ایک زبردست ایکسپیریمنٹ آپ دیکھیں. 15 سال سے اس کا جو سپم ہے، جو سیمن ہے یہاں پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو بڑا انہوں نے کیئر سے رکھا، جدید ٹیکنالوجی سے. اور آج دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا کیوٹ اور بڑا ایکٹیو اور خوبصورت سا بکروٹا ہمارے سامنے ہیں. اور بھی بتا رہے ہیں کہ کتنے اس پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، پریگننٹ ہیں، اور مزید جو بکروٹیاں دنیا میں آنے والے ہیں. تو یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بڑا انفارمیٹیو پروگرام تھا، بہت زبردست ریسرچ ہو رہی ہے. تو کیمرہ مین جیری عزیز کے ساتھ اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.